अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड अस्सलामुअलैकुम एवरीवन. दिस इज मी फातिमा खान और आप सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान. आप सबको खुशामदीद कहते हैं आज एक बड़े ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम में, जहां पर आज हम बहुत सारी बातें करेंगे. आज हमारे साथ एक बड़ी ही काबिल शख्सियत मौजूद हैं जो कि आपको बहुत सी मालूमात फराहम करेंगे एजुकेशन के हवाले से. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आज हम एजुकेशन के हवाले से बहुत सी गुफ्तगू करेंगे. आज आप लोग हमें FM 100 पर सुनेंगे और इस हवाले से हम ये सारी बात किससे करेंगे. सबसे पहले आपसे उनका तारुफ कराते चलते हैं और फिर अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं. तो आज के गेस्ट स्पीकर हैं मिस्टर जहांजेब अजीज, एक ऑथर, ब्रॉडकास्ट प्रोड्यूसर, डेवलपमेंट प्रोफेशनल और प्रोफेसर और एक्स एयर फोर्स ऑफिसर हैं. उनकी पहली किताब एक दफ़ा का जिक्र है 1993 में पब्लिश हुई, जबकि सजरी सवेर और अवार्ड विनिंग शापर भी उनका मकबूल काम है. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान में पब्लिक हेल्थ और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लीड किए, नादरा और HIV एड्स प्रोग्राम समेत. फिलहाल वो सरगोदियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और आज अपना तजर्बा हमसे शेयर करेंगे. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. एंड वेलकम टू द प्रोग्राम. थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी. यू वेलकम सर. और आपकी इतनी सारी काबिलियत, आपकी इतनी सारी खसूसियात हैं सर. मैं तो ये चाहूंगी कि सबसे पहले आप अपने बारे में हमें कुछ बताएं. इतना सब कुछ, आप अवार्ड विनिंग भी रह चुके हैं, इतने बेहतरीन आपने काम किए हैं, तो मैं ज़रूर चाहूंगी कि आप हमारे सुनने वालों को अपना ये तजर्बा शेयर करें. कैसे आपने ये किताब लिखी, क्या कुछ हुआ. जी. अब आप अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ काम करते रहते हैं, मुख्तलिफ तजर्बात करते रहते हैं, वो साथ साथ होता रहता है और ये कारवां चलता रहता है. बस मैं भी यूं ही करता गया. कोई इतना ख़ास नहीं है, बस कुछ ख्याल आया, वो लिख डाला, वो छप गया, लोगों ने पढ़ लिया. ज़बरदस्त. ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक इंसान में इतनी सारी खसूसियात होना ये भी बहुत बड़ी बात होती है. अल्लाह का बहुत शुक्र. नहीं, बिल्कुल सही है सर. और आपने जो ये किताब लिखी थी, एक दफ़ा का जिक्र है 1993 में, तो सर क्या जिक्र था इसमें. एक्चुअली ये एक तंज़ो मिज़ाह की किताब थी. मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ शफीकुर रहमान साहब का. ओके. तो जो शफीकुर रहमान साहब का फॉर्मेट था कि उसमें कुछ मज़ामीन होते थे, कुछ अफसाना होता था, और उसमें एक पूरा का पूरा चैप्टर एक दफ़ा का जिक्र में मेरा जो इंस्टीट्यूट है PF कॉलेज सरगोदा, उसके बारे में था. ओके. तो दैट वाज ओके. ऑल राइट सर. ज़बरदस्त. मैंने कहा सर आपने इतनी सारी खसूसियात हैं तो ज़रा उसके बारे में भी हम लोगों को बताते चलते हैं. तो ये इनकी किताब के बारे में हमने जाना. ऊपर से एक सजरी सवेरे भी आपका, ये क्या है सर. ये एक किताब है, एक शो है, व्हाट इज इट. एक्चुअली सजरी सवेर एक नॉवल था जो मैंने पोठवारी, या जो कि मेरी मादरी ज़ुबान है, या पंजाबी में लिखा था. ओके. और वो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त, अब वो इस दुनिया में नहीं है, सैयद तौफीक अहमद शाह TV के प्रोड्यूसर थे. उन्होंने पढ़ा, उन्होंने मुझे कहा कि इसको हम TV सीरियल बनाते हैं. तो ये फिर मैंने उसको लिखा PTV के लिए, और ये आई थिंक 1998 में शायद टेलीकास्ट हुआ था. ओके. तो इट वाज प्राइमरीली ए नॉवेल. ओके. ऑल राइट. मैंने आजकल एक तजर्बा किया आज से, क्योंकि आपने प्रोग्राम शुरू ही किया है मेरे काम से. जी. तो मैंने आज से तकरीबन 2 साल पहले एक ये तजर्बा किया कि आप सब लोग या जो सुनने वाले इब्न सफ़ी से वाकिफ़ हैं. एक उनकी बड़ी हिट होती थी इमरान सीरीज़, और हम अपने बचपन में बड़े शौक़ से उसको पढ़ते थे. तो मैंने इमरान सीरीज़ को एक तरह से रीबूट किया है, और मैंने एक रिसेंटली 2 साल पहले मेरी एक किताब छपी है इमरान सीरीज़ की. अल्लाह के फजल से वो बहुत अच्छी गई. ओके. ज़बरदस्त सर. सो बैक टू बैक हिट ही रहे हैं आपके. इस पर जितनी बात की जाए, और वो शाह पर एक बड़ा ही मकबूल तरीन ड्रामा रहा उस वक्त का. जी हाँ, वो 1997 में पाकिस्तान की गोल्डन जुबली के ऊपर प्रोड्यूस हुआ था, और बहुत ही अच्छे मेरे दोस्त बुजुर्ग सैयद तो नहीं, वो मुस्तनसर हुसैन तारड़ जो है, उन्होंने उसको लिखा था, और शाकिर उज़ैर उन्होंने उसको डायरेक्ट किया था. और आई थिंक उसका कुछ पोर्शन जो था वो कैसर फारूक साहब ने भी डायरेक्ट किया था. प्रोडक्शन मेरी थी. ओके. ज़बरदस्त सर. सो बैक टू बैक हिट्स. जैसे सर का हमने इंट्रोडक्शन बताया, तो मैंने कहा कि सर ये कि इस इंट्रोडक्शन को मजीद तवील कर इन्हीं की ज़बानी जानते हैं कि इतना बेहतरीन जो आपने काम किया है, इसके हवाले से आप हम तक मजीद मालूमात फराहम करें, जो कि सर ने की है. इसी के साथ साथ सर एजुकेशन सिस्टम के हवाले से आज हम बात करते हैं. सर मैं चाहूँगी कि आप एजुकेशन सिस्टम के बारे में हमें बताएं कि इस वक्त कैसा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, सिंध गवर्नमेंट का इसमें क्या किरदार है. देखिए,
آئی تھنک میں اس میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈر دے دوں. وہ یہ کہ آج سے تقریباً 3 سال پہلے یوں ہوا کہ ایک ہماری پی ایف کالج سرگودا کے جو ایلومنائی ہے ان کی ایک این جی او ہے یا ایک ٹرسٹ ہے وچ از نون ایز سرگودین اسپرٹ ٹرسٹ. تو سرگودین اسپرٹ ٹرسٹ ایک پبلک اسکول یا کیڈٹ کالج جس کو پاکستان میں لوگ کہتے ہیں, تو راشد آباد میں وہ رن کر رہے تھے. تو چیف منسٹر سندھ وہاں پہ آئے تو انہوں نے یہ آئیڈیا دیا, یہ ان کا ویژن تھا کہ ہم یہاں پہ یہیں پہ ہی راشد آباد کیمپس کے اندر ہی ایک ٹیچرز کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے کوئی انسٹیٹیوٹ بنائیں. تو وہ انسٹیٹیوٹ بنایا سرگودین اسپرٹ ٹرسٹ نے, اور اس انسٹیٹیوٹ کا نام ہے سرگودین انسٹیٹیوٹ فار پروفیشنل ڈیولپمنٹ. میں پچھلے 3 سال سے اس کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوں. اینڈ ہم وہاں پہ کیا کر رہے ہیں, جی جی بالکل, اس سے نا یہ آپ کا پھر ایلیبوریٹ ہو جائے گا. دس از ویری امپورٹنٹ ٹو نو دس. ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ بہت ہی گراس روٹ لیول کے اوپر کام کر رہے ہیں ان کولیبوریشن ود سندھ گورنمنٹ. لائک ہم نے 12 اسکول ٹنڈولا یار اور خاص طور پہ جو رورل جو تحصیلیں ہیں وہ ہم نے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وہاں پہ بہت ہی اچھی آپ یوں سمجھیے کہ ٹریننگ فیسلٹیز ڈیولپ کی ہیں. وہاں پہ ہم ٹیچرز کی ٹریننگ کرتے ہیں. جو 12 اسکول جن کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں اس میں ہم کمیونٹی کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں, بچوں کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں, اور ہم نے اس میں یہ بھی کیا ہے کہ جو لرننگ انوائرمنٹ ہوتی ہے اسکول کی اس کو بھی بہتر بنانے کے لیے بہت سارا کام کیا ہے. ریپیئرس کی ہیں, مینٹننس کی ہے, لائک باتھ رومز اچھے کیے ہیں, لائک پانی کی فیسلٹیز دی ہیں. اچھا, یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں یہ ممکن ہو سکی ہیں سندھ گورنمنٹ کی کولیبوریشن سے. صحیح بات ہے, بالکل ایسا ہی ہے. جو اب آپ کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے آئی ڈونٹ نو یہ کیسے ہوا پاکستان میں, اوور آل پورے پاکستان میں یہ ہوا کہ جو ایجوکیشن تھی خاص طور پہ جو پرائمری اور بیسک لیول کی وہ چلے گی پرائیویٹ سیکٹر میں. ہر طرف پرائیویٹ اسکول کھل گئے. اب وہ پرائیویٹ اسکول جو ہوتے ہیں وہ کوئی چھوٹی سی جگہ پہ کھل جاتے ہیں, وہاں پہ ان کا کوئی مانیٹرنگ نہیں ہوتی, کوئی کچھ نہیں ہوتا. آج بھی اگر آپ جائیں تو جو گورنمنٹ اسکولس کا انفراسٹرکچر ابھی بھی اچھا ہے کسی بھی پرائیویٹ اسکول سے. اس میں سے جو چند جو بڑے ہیں ان کو نکال دیں جو چینز ہیں, بٹ اوور آل اگر آپ دیکھیے جو خاص طور پہ پرائمری اسکولز ہیں یا ایلیمنٹری اسکولز ہیں ان کا انفراسٹرکچر ابھی بھی بہت اچھا ہے. اب لیکن اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا تھا. سم اور دی ادر وہ جو ہمارا جو ہوتا ہے نا ڈیولپمنٹ ریڈار سے نیچے چلے گئے. تو سندھ گورنمنٹ جو ہے خاص طور پہ وہ اس کے اوپر بہت انویسٹ کر رہی ہے. اینڈ ہیٹس آف ٹو سید مراد علی شاہ اینڈ سردار شاہ صاحب جو کہ ہمارے ایجوکیشن منسٹر ہیں, وہ اس کے اوپر بہت بہت توجہ دے رہے ہیں. نہیں یہ تو بالکل آپ نے صحیح بات کی, اور کتنی بڑی بات ہے کہ سندھ گورنمنٹ کتنا کچھ کر رہی ہے. اور یہ بات حقیقت ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کا انفراسٹرکچر اتنا اچھا ہے. ساتھ ہی ساتھ اگر وہاں کے آپ گورنمنٹ اسکول کے پرائمری اسکولس یا سیکنڈری اسکولس کی بات کریں تو وہاں پر بچوں کے لیے پلے گراؤنڈ ہے, ایک پراپر چیزیں ہیں کہ بچے, آپ پرائیویٹ اسکولس تو جگہ جگہ پر کھلے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں, فیسز از ٹو مچ, اور پھر بھی ہم لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر اگر بچے پڑھیں گے تو یہ اچھا رہے گا, تاکہ گورنمنٹ اسکولز میں ہمارے پاس قابل ٹیچرز بھی موجود ہوتے ہیں جو کہ آپ کو بہترین پڑھاتے ہیں. اچھا سر, میں ایک چیز اور بھی جاننا چاہتی ہوں, یہ ٹیچرز کا کیا سلسلہ ہے؟ مطلب بس ایک گریجویٹ ہو گئے یا انٹر پاس کر لیا سو یو کین بی دا ٹیچر, اور از دیر از سم تھنگ ایلس, کچھ لائسنس ہوتا ہے یا ٹیچرز کا کوالیفائڈ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے؟ یہ میں جاننا چاہتی ہوں. اوکے, دیٹ آئی تھنک دس از اے ٹریمینڈس کوسچن. دیکھیے, اچھا ٹیچر جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ کسی بھی ہیلتھ کہہ رہا ہوں, ایجوکیشن سسٹم کی بیک بون ہوتی ہے. اب اچھا ٹیچر جو ہے ایک تو اس کے پاس ایک بیسک کوالیفیکیشن ہونی چاہیے. وہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اگر وہ میتھس پڑھا رہا ہے تو اس کے پاس میتھس کی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس کو نا جو ٹیچنگ میتھڈ جو ہے, جو کرافٹ ہے, اس کی بھی ایجوکیشن ہونی چاہیے. اچھا, پہلے وقتوں میں ایک CT ہوا کرتا, سرٹیفکیٹ فار ٹیچنگ ہوا کرتا تھا. اب یہ ہو گیا ہے کہ آلموسٹ پورے پاکستان میں اور خاص طور پہ سندھ میں اب جو ٹیچرز ہیں وہ BEd ہوتے ہیں کم از کم. بالکل. اچھا, BEd اگر آپ ہوں, بیچلر ان ایجوکیشن, تو پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس نا بیسک ٹیچنگ کی چیزیں موجود ہوتی ہیں. لیکن یہ دیکھیے, یہ
गवर्नमेंट टीचर्स हैं, लेकिन जो आपका प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें अक्सर ये नहीं होता. हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं होता. और आप भी जानती हैं, हम सब जानते हैं कि छोटे छोटे स्कूल होते हैं, उसमें उसी मोहल्ले की बच्चियां होती हैं, वो पढ़ाने आ जाती हैं, उनको कोई अच्छी तरह पे भी नहीं करते. अक्सर वही मैट्रिक करके अपने स्कूल में वापस पढ़ाने आ जाती हैं. ऐसा भी होता है, बिल्कुल. अच्छा, तो ये जो है, और उसका दूसरा ये है कि जो फीस स्ट्रक्चर उनका है वो भी कोई उस तरह से नहीं है. ऐसा ही है. तो सिंध गवर्नमेंट ने एक बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव शुरू किया है, वो है टीचर्स लाइसेंसिंग. ओके. और ये एक इदारा है, उसका नाम है स्टेडा, सिंध टीचर्स एजुकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी. मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उसके कायद हैं सैयद रसूल बख्श साहब, आप कभी उनको ज़रूर बुलाइए. ज़रूर ज़रूर सर. और उनसे आप वो आपको ज़्यादा तफसील में बताएंगे. लेकिन ये है कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने टीचर्स को प्रॉपरली ट्रेन करें. एक चीज़ होती है वो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. ये हमारा जो इंस्टीट्यूट है SIPD, ये हमने वहाँ से डिप्लोमा कोर्स शुरू किया है. अभी हमारा फर्स्ट बैच ग्रेजुएट हुआ है, सेकंड बैच अभी की ट्रेनिंग वहाँ पे हो रही है. ये जो हम डिप्लोमा करवा रहे हैं ये सिंध टेक्निकल बोर्ड के साथ मिल के कर रहे हैं. एनीवेज, इसकी एजुकेशन, इसकी ट्रेनिंग, तो अगर टीचर्स आपके प्रॉपर्ली ट्रेन होंगे और वो बच्चों की साइकोलॉजी को भी समझते होंगे, exactly. ये सब चीज़ें जानते होंगे, तो ऑटोमेटिकली जो एजुकेशन का मयार बेहतर हो जाएगा. अब मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं. टंडोला यार में एक स्कूल है, ये एक प्राइमरी स्कूल है, बल्कि आप उसका वो एलिमेंट्री स्कूल उसको बना दिया. वो हमारे अडॉप्टेड स्कूलों में से एक है. ये इस्टेब्लिश हुआ था 19th सेंचुरी में, समवेयर इन 18, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, बट 1867 70 के वो. अच्छा, और उस वक्त से वो ऑपरेट और फंक्शन कर रहे हैं. आप उस एरिया के ना कोई भी बंदा देखें, वो उस इंस्टीट्यूट से, उस प्राइमरी स्कूल्स का पढ़ा हुआ है. बल्कि बड़ा दिलचस्प बात हुई, एक दफ़ा मैं इस्लामाबाद में एक खासे सीनियर ऑफिसर से मिला, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आजकल आप कहाँ हैं. मैंने कहा जी मैं आजकल राष्ट्राबाद में हूँ, टंडोला यार में. उन्होंने कहा मैंने तो वहीं से पढ़ा है. अच्छा. तो पता चला कि वो भी उस स्कूल से पढ़ के निकले हैं. तो अब वो जो स्कूल है, उस तरह के बहुत सारे स्कूल हैं. हमें ये चाहिए कि हम इस तरह के स्कूलों को हेरिटेज स्कूल बनाएं और हम उनको ओन करें. बिल्कुल सही बात है. तो जब तक हम इस तरह की चीज़ें नहीं करेंगे, अपने ख़ास तौर पे टीचर्स की अच्छी ट्रेनिंग नहीं करेंगे, और सब एक चीज़ और भी है, वो है कम्युनिटी डेवलपमेंट. जब तक हम कम्युनिटी को साथ डेवलप नहीं करेंगे तो हम अपने एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म मुश्किल है. तो ये चीज़ें हमें करना बहुत ज़रूरी है. ये देखें ज़रा, आज मिस्टर शाहज़ेब अजीज़ ने हमें कितनी तफसील से बताया है कि एक स्कूल में टीच करने के लिए आपको कितना, मतलब ऑब्वियसली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि हकीकतन तौर पर हम जो है ना, हमें पता नहीं होता कि टीचर्स का लाइसेंस होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमने बस ये सोचा है कि टीचिंग करने के लिए शायद B.Ed करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना, बस B.Ed कर लिया तो ही हम टीचर बन सकते हैं. देखिए B.Ed तो एक बेसिक क्वालिफिकेशन. उसके बाद ये है कि देखिए पढ़ाना जो है इवॉल्व हो रहा है. बिल्कुल. आप देखिए हम टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें साथ साथ अपनी स्किल्स को भी बेहतर करना है. तो किसी और लोगों से ज्यादा टीचर्स को आप स्किल करना बहुत इम्पोर्टेंट है. बिल्कुल ऐसा ही है. वो साथ साथ जो नहीं होंगे तो वो अपने बच्चों को कैसे नॉलेज ट्रांसफर करेंगे. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग जो कॉन्टिन्यूस रहे. ये बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम जो चीज़ें सीखते हैं वो अपने टीचर्स से ही सीखते हैं. उनके पढ़ाने का अंदाज, उनके समझाने का अंदाज, उनके बताने का अंदाज. क्योंकि मेरे ख्याल से हर एक बच्चा अपने घर जाकर स्कूल से पढ़ता है और फिर घर जाने के बाद वही टीचिंग कर रहा होता है. और लड़कियों में तो बहुत ही ज़्यादा शौक होता है टीचिंग करने का, कि उनके पास जो भी चीज़ें होती हैं, उनके टॉयज़ वगैरह सबको बिठा के वो पढ़ा रही होती हैं. तो आप ये देखें कि हम अपने टीचर्स से कितनी इंस्पिरेशन लेते हैं, और फिर वही जो वो हमें पढ़ाती हैं, सिखाती हैं, वही सिलसिला, वही कारवां हमारे साथ आगे ज़िंदगी में चलता है. तो टीचर्स के
لیے کیا کیا چیزیں از امپورٹنٹ. سو آج مسٹر جہانزیب نے ہمیں بڑے تفصیل سے اس حوالے سے معلومات فراہم کی ہے اور گفتگو کا سلسلہ ان کے ساتھ ہمارا جاری ہے. ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں وچ از ویری ویری امپورٹنٹ. سندھ گورنمنٹ کا اس میں بہت بڑا کردار ہے, بہت سپورٹ کر رہی ہے وہ اپنے ایجوکیشن سسٹم کو مزید بہتر بنانے کے لیے. اسی کے ساتھ ساتھ عوام کے لیے بھی بہت آسانی رکھی ہے لوگوں کو پڑھانے کے لیے. کافی حد تک ہماری ایجوکیشن از ویری ریزنیبل جو سندھ گورنمنٹ کی بدولت ہے. یہ ایک اچھا دیکھیے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھیے کہ جو ہمارا جو سندھ کے اندر جو بیسک اور جو پرائمری اینڈ بیسک ایجوکیشن ہے وہ ایبسلیوٹلی فری ہے. ایگزیکٹلی. اس کے ساتھ ساتھ کتابیں بھی فری ہیں. تو یہ دیکھیے یہ اتنی بڑی ایڈوانٹیج ہے کہ اٹ از انبلیویبل. ایجوکیشن کے اوپر واقعی بہت فوکس ہے. اب کتابیں فری ہیں, آپ کی وہ آپ کا کوئی فی بھی نہیں ہے. اب بچوں کو جو ہے آپ نے بھیجنا ہے اور وہ آ کے پڑھیں. ایک چیز جو ہے اسی کے اندر وہ یہ ہے, اینڈ آئی ایم شیور اس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے, وہ یہ ہے کہ شاید ایک ضرورت یہ بھی ہے کہ ہم اپنے خاص طور پہ جو پرائمری اسکولز ہیں اور جو ہمارے بیسک اسکولز ہیں, جو سیکنڈری اسکولز ہیں, وہاں پہ ہم کچھ تھوڑا سا اسکلز کے بارے میں بھی شروع کریں. آئی نو کہ شروع ہو گیا ہوا ہے اور اس کے اوپر کافی سارا کام ہو چکا ہے, انٹلیکچولی ہو چکا ہے, پریکٹیکلی بھی ہونا باقی ہے. اور خیر ایجوکیشن میں تو کام ہمیشہ ہی باقی رہے گا, کبھی پورا نہیں ہوگا. تو یہ اگر ہم کریں تو تاکہ بچہ جب میٹرک کر کے نکلے تو وہ صرف اس کو نیومریسی یا جو اس کو لٹریسی آتی ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو کوئی نہ کوئی کام بھی آتا ہو. تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے پاس آلریڈی پاکستان کے اندر جو ہے اسکلز کی شارٹیج ہوتی جا رہی ہے. تو اگر ہم اپنے اسکول لیول کے اوپر ہم اسکلڈ ایجوکیشن بھی ڈال دیں گے تو یہ اور ایک آپ فائدہ مند رہے گا ہمارے لیے. بالکل ایسی بات ہے. نہیں یہ بالکل امپورٹنٹ چیز ہے اور اسی لیے آج ہم اس موضوع پر بات کر رہے ہیں بیکاز دس از ویری ویری امپورٹنٹ ٹو نو فار ایوری بڈی کہ سندھ حکومت ہمارے لیے کیا کچھ کر رہی ہے. یہ جاننا بہت ضروری ہے. آپ یہ دیکھیں کہ میٹرک تک تو نہیں, آئی ایم شیور انٹر تک آپ کی تعلیم مفت ہے اگر آپ گورنمنٹ کالج سے پڑھتے ہیں, کیونکہ گورنمنٹ کالج میں سچ کوئی فی آپ کی ہوتی نہیں ہے. اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کو یہاں تک ایجوکیشن فری دی جا رہی ہے. اس کے باوجود بھی ہم لوگ یہ سوچ رہے تھے پرائیویٹ کالجز میں اتنی مہنگی فیس اور یہ وہ. لیکن آپ یہ دیکھیں آج کے اس پروگرام کے ذریعے آپ لوگوں تک اویئرنیس پھیلانا بھی بہت ضروری ہے کہ سندھ گورنمنٹ ہمارے لیے کتنا کچھ کر رہی ہے اور کافی عرصے سے کر رہی ہے, جس کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے شاید. بالکل. تو اسی لیے میں اس لیے آج ہر ایک چھوٹے چھوٹے پوائنٹ کو ہائی لائٹ کر آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہماری سندھ حکومت ہمارے لیے کتنا کچھ کر رہی ہے. وہ ہمیں مفت تعلیم دے رہی ہے, اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہے. اس کے باوجود بھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اور جب جہاں تعلیم کی بات آتی ہے نا تو لوگ آج کل ایک یہ بہانہ بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھائی تعلیم بڑی مہنگی ہے تو کس طرح پڑھایا جائے. ایک یہ بھی طرف ایک بات آ جاتی ہے. دیکھیے تعلیم مہنگی تو ہے اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ خاص لیکن وہ پرائمری لیول پہ یا جو ہمارے سیکنڈری لیول پہ اور اگر آپ گورنمنٹ اسکول میں جائیں تو شاید وہ مہنگی نہیں ہے. ایسا ہی اور اس کے اوپر جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اس کے اوپر سندھ گورنمنٹ انویسٹ کر رہی ہے. بہت ساری سہولتیں ہیں, ٹیچرز کی کیپیسٹی پہ بہت سارا کام ہو رہا ہے, بہت سارے اقدامات جو ہیں وہ جاری ہیں. بہت بالکل ایسے ہے. تو بہت ساری چیزیں اس وقت جاری ہیں جو کہ ہم نے آپ کو بتا رہے ہیں. مسٹر جہانزیب عزیز اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ لوگوں تک بہترین معلومات فراہم کر رہے ہیں ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے بھی اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ان کا انسٹیٹیوٹ ہے جہاں کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں اس حوالے سے بھی سر آپ ہمیں معلومات فراہم کریں. اچھا سر, میں پھر چاہوں گی کہ آپ سرگودین انسٹیٹیوٹ آف پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے مزید بتائیں کہ اور وہاں کیا کیا ہوتا ہے, وہاں کیا کیا اسکلز ہیں, وہاں کیا کیا پڑھایا جا رہا ہے. بیکاز I really wanted to know this کہ لوگوں کو اس کا نام پتہ چلے اور اس کے اندر کیا کیا خصوصیات ہیں اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلے. اچھا چلے دیکھیے SIPD جو ہے وہ ٹنڈوالہ یار میں ایک جگہ ہے راشد آباد, which is an amazing place. وہاں پہ ہمارا کیمپس ہے اور ہم نے وہاں پہ یہ کیا ہے کہ ایک آپ یوں سمجھیے کہ اچھی لرننگ انوائرمنٹ دینے کی کوشش کی ہے. ہمارے پاس بہت ہی اچھے ٹریننگ ہالس ہیں ود آل دی ملٹی میڈیا اینڈ ایوری تھنگ وچ از ریکوائرڈ. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اگر ریزیڈینشیل کورسز کے لیے بھی اسپیس ہے
اس کے ساتھ ہماری اپنی فیکلٹی بھی ہے, پھر ہمارے نیٹ ورک کے اوپر وزٹنگ فیکلٹی بھی موجود ہے. ہم جو گورنمنٹ کے جو ٹیچرز ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی کرتے ہیں, اور جو پرائیویٹ سکولز ہیں ایریا کے ہم ان کی بھی ٹریننگز کرتے ہیں. یہ تو ہمارا کور ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری جو فیسلٹیز ہیں اس میں بہت ساری این جی اوز, بہت سے اور ڈپارٹمنٹ اگر وہ بھی اپنی ٹریننگ کرنا چاہیں تو وہ بھی ہماری فیسلٹیز کو اویل کرتے ہیں. زبردست. اور کبھی کبھار ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ ہم گیسٹ لیکچررز کو بلاتے ہیں, اس میں ہم اپنے ٹیچرز کو بھی بلاتے ہیں, اور بھی کوئی انٹرسٹڈ ہو تو وہ بھی آتا ہے. ایک جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ویری ویل اسٹاکڈ لائبریری ہے جس میں ڈیجیٹل ریسورسز بھی ہیں اور پرنٹڈ بکس بھی ہیں. تو ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ٹنڈولا یار از اے سیمی اربن سینٹر, تو وہاں پہ وہ تمام کی تمام فیسلٹیز جو ہیں دے دی جائیں جو کہ آپ کو کراچی, لاہور یا اسلام آباد میں ملتے ہیں. تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کبھی آئیے FM 100 کی ٹائم آئے, ہمیں وزٹ کریں, دیکھیں کہ ہم نے وہاں پہ کیا کیا. انشاءاللہ ہم لوگ ضرور آئیں گے, اور کیونکہ اتنی آپ نے اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں, اتنی چیزوں کا آبویسلی ہمیں پتہ چلا ہے, تو وہ کہتے ہیں نا ایسی چیزیں سن کے آپ کو تجسس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم بھی ضرور جا کر وزٹ کریں. سو زبردست بھائی, سرگودین انسٹیٹیوٹ آف پروفیشنل ڈیولپمنٹ میں کیا کیا ہوتا ہے یہ بھی ہمیں جو ہے وہ مسٹر جہانزیب نے بتایا ہے. اچھا, لیکن اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے یہ انسٹیٹیوٹ پاسبل ہوا ہے, اور یہ پرائمریلی جو ویژن ہے یہ سید مراد علی شاہ صاحب کا ہے. انہوں نے اس کو انوگریٹ کیا تھا, انہوں نے اس کا آئیڈیا بھی دیا تھا. ہم نے ایکچولی ان کے ویژن کو جو ہے کو آگے بڑھایا. صحیح بات ہے. تو آل پریز ٹو ہم. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ سر کا ایک کردار ہے تو یہ بھی انہوں نے ایڈ کیا, زبردست ہو گیا ہے. اور اچھی بات ہے ایسے مزید آگے ہم بہترین کام کرتے ہوئے نظر آئیں, اور ایسی اچھی اچھی چیزیں ہمیں سننے کو پتہ چلیں, سننے کو ملتی رہیں کہ بھائی کتنی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ مزید کھل رہے ہیں, کتنی ساری فیسلٹیز ہمیں مل رہی ہیں, کتنا کچھ ہمیں ان کی بدولت سیکھنے کو مل رہا ہے. مسٹر جہانزیب عزیز ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ لوگوں تک معلومات فراہم کر رہے ہیں. بہت انٹرسٹنگ ہمارا اس وقت ٹاپک چل رہا ہے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ, اور اس کے حوالے سے ہم بات کریں. اچھا سر, میں یہ بھی جاننا چاہوں گی آپ کا جو ہے وہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ بھی کچھ تعلق رہا ہے, وہ بھی آپ نے نادرا ہیلتھ اور HIV ایڈس پروگرام میں بھی آپ نے آسٹریلیا اور پاکستان پبلک ہیلتھ میں پروجیکٹ میں کام دیا. تو سر واٹ از دس, اتنا کچھ کیا آپ نے, پھر یہ بھی کیا ہے؟ اچھا چلیں, دیکھیے پاکستان میں آئی تھنک اٹ واز ان 19 کیا تھا, نہیں 2005-06 میں HIV اینڈ ایڈس کی ایک بیہیویئر چینج کمیونیکیشن کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا, تو آئی یوز ٹو ہیڈ دیٹ. تو اس میں خیر بہت سارے تھی, لیکن اس میں ایک انٹرسٹنگ ایک اس کا کمپوننٹ تھا, وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس. بالکل. ہم نے جب وہ کر رہے تھے تو ہم نے اس کے اندر ایک ہیلتھ اویئرنیس کے لیے ہم نے ایک اسٹریٹ تھیٹر ڈیولپ کیا. وہ اسٹریٹ تھیٹر بہت ایک طرح سے بہت پاپولر ہو گیا. بعد میں کچھ عرصے کے بعد میں آسٹریلیا چلا گیا. اچھا. تو وہاں پہ آئی آلسو اینڈیڈ اپ ان ہیلتھ سسٹم. اوکے. تو میں نے وہاں پہ آئیڈیا دیا کہ ہم ہیلتھ کمیونیکیشن کے لیے اسٹریٹ تھیٹر کیوں نہ کریں. تو دیٹ واز پکڈ اپ. تو پھر ہم نے وہاں پہ نیو ساؤتھ ویلز میں ہم نے ایک یونیورسٹی ہے چارلز اسٹرڈ یونیورسٹی, اس کے ساتھ مل کے, اس کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کے, اور ان کا جو ہم نے ایک تھیٹر گروپ طرح کی چیز بنائی. اور وہ ہم پھر کیا کرتے تھے کہ وہ گروپ جو ہے وہاں پہ آسٹریلیا میں بہت سے رورل ایریاز میں وہاں پہ ان کے ولیج فیئرز ہوتے ہیں یا ان کے شاپنگ مالز ہوتے ہیں, وہاں جا کے وہ پرفارم کرتے تھے. تو ایک طرح سے میں اصل میں آپ نے کویسچن کیا تو یہ ایک انٹرسٹنگ چیز تھی جو میں نے پاکستان میں کی, پھر وہاں بھی جائے گی. زبردست. نہیں بالکل, بہت اچھی بات ہے سر. اتنا کچھ ہو رہا ہے تو ضرور لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے, اور جب بہترین آپ کے اسکلز ہیں تو ان کی بالکل تعریف کرنی چاہیے. میں ایکچولی چاہ رہا تھا کہ یہ جو ابھی ہم کام کر رہے ہیں تو ہم بچوں کے لیے ایک تھیٹر بنائیں ان کی اویئرنیس کے لیے. بائی دا وے ہم جو ہم نے اسکول اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں, ہم اس میں بچوں کے ساتھ مختلف NGOs کے ساتھ مل کے بھی ان کی اویئرنیس کے لیے لائک واش جو ہے اور ہیلتھ ہینڈ ہائجین اس طرح کی چیزیں اور ہیلتھ اویئرنیس کے لیے کرتے ہیں. ہیلتھ اسکریننگ بھی ہم نے بچوں کی ہے.
تو ایک ہمارا آئیڈیا یہ بھی تھا کہ ہم ایک تھیٹر طرح کی چیز کریں. یہ بڑا انٹرسٹنگ سی چیز ہے سر, ویری ویری نیو. یس, تو وہ میں نے کچھ عرصہ پہلے ناپا ہے نا نیشنل. جی 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 ایگزیکٹلی, میں سمجھ گئی بالکل. جی 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 یس. تو ان کے ساتھ ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا, لیکن ابھی تو ہم آگے نہیں بڑھ سکے. سر یہ آپ نے اس وقت کر لیا تھا, مطلب 2004 میں آپ نے اتنا کریٹو آئیڈیا, پرانی ہو گیا, لیکن اب جو ہے اب اس پہ بالکل امپلیمنٹ کرنا چاہیے. بہت اچھی بات ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم فیوچر میں کس طرح کا ایک تھیٹر بنائیں جو کہ بچوں کو جا کے اور کمیونٹی میں جا کے ایجوکیشن کے بارے میں بھی اویئرنیس پرووائڈ کرے. دس از ویری گڈ اینڈ ویری امپورٹنٹ. اور اس کے حوالے سے ہماری ساری گفتگو آج بڑا مزہ آ رہا ہے, کیونکہ ہم ایجوکیشن پر بھی بات کر رہے ہیں, ہیلتھ پر بھی بات کر رہے ہیں, اور مسٹر جھانزیب عزیز کے تجربوں پر بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ اتنا کچھ انہوں نے کر دکھایا ہے, تو اس پر ڈسکشن کرنا تو بنتا ہے. اچھا سر, ابھی کیونکہ ہم ہیلتھ پر بات کر رہے تھے, تو آپ نے آسٹریلیا میں تھیٹر کے بارے میں تو بتایا کہ آپ نے یہ سب, اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے ریجنل مینٹل ہیلتھ ایجوکیشن پر بھی کام کیا. جی ہاں, وہاں پہ میں ہیلتھ ایجوکیشن آفیسر تھا, تو میں نے اس کے اوپر بھی کام, مینٹل ہیلتھ کا کمپوننٹس ہوتے ہیں بہت سارے, تو ہاں وہ کیا. بائی دا وے یہ پاکستان کے اندر اب تو ویری امپورٹنٹ ہے, پاکستان کے اندر اس کی بہت ضرورت ہے. ہم ایکچولی ہم لوگ مینٹل ہیلتھ کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ پاگل ہو گیا ہے, بالکل ایسا ہی, یا اس کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے. آپ کی مینٹل ہیلتھ اور آپ کی فزیکل ہیلتھ یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اگر آپ مینٹلی اسٹیبل نہیں ہوں گے تو آپ فزیکلی بھی بالکل ایسا ہی ہے. اور اگر آپ فزیکلی کمزور ہو گئے تو آپ کی مینٹل ہیلتھ کو وہ امپیکٹ کرے گا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر مینٹل ہیلتھ کے اوپر اور بھی کام ہونا چاہیے, اور اس میں اس کے ساتھ جو اسٹگما اٹیچڈ ہے اس کو ہٹانا چاہیے. باہر بھی ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ میں HIV اینڈ ایڈس کا کر رہا تھا, اس کے اندر بھی اسٹگما اٹیچڈ ہے. ہاں صحیح بات ہے. تو اس کے اندر بھی اسٹگما اٹیچڈ ہے. آئی تھنک ہمیں یہ جو کوشش کرنی چاہیے, بالکل کرنی چاہیے, یہ اسٹگما اٹیچ نہ ہو. کیونکہ سر ابھی ہم ڈسکشن کر رہے تھے, تو میں نے کہا کہ آپ نے آسٹریلیا میں یہ تو کام کیا لیکن مینٹل ہیلتھ پر بھی بات کی, اور یہ بہت اچھی بات ہے, ویری امپورٹنٹ. سر آپ اس پہ ضرور کام کریں, میں بھی آپ کا ساتھ دوں گی, بیکاز آئی ریئلی لائک دس. یو آر ویلکم. اب دیکھیے راشد آباد میں ایک جگہ ہے which is known as دارالسکون. آپ دارالسکون سے فیملیئر ہیں؟ وہ کراچی میں بھی ہے. جانتی ہوں, جی جی جی. اب دارالسکون جو ہے وہ امیزنگ کام کر رہے ہیں. بائی دا وے راشد آباد کیمپس میں اگر آپ آئیں تو وہاں پہ دارالسکون بھی ہے, وہاں پہ LRBT کا بھی ہے, وہاں پہ جو بلائنڈ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ویژلی امپیئرڈ ان کے لیے بھی ہے. تو یہ ساری کی ساری وہاں پہ کیمپسز موجود ہیں. دارالسکون جو ہے وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ کرتا ہی مینٹل ہیلتھ کے ساتھ ہے, اینڈ دے آر ڈوئنگ سم تھنگ ریئلی ریئلی امیزنگ. تو ہمیں ایز رسپانسبل سٹیزن ہمیں اس طرح کے سب انیشیٹوز کو جو ہے وہ سپورٹ کرنا چاہیے اور کرنے کی ضرورت ہے. نہیں بالکل, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے جس کو آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے, چاہے وہ مینٹل ہیلتھ ہے. اور ایجوکیشن کے حوالے سے تو آج بہترین معلومات آپ نے ہمیں فراہم کی ہے کہ سندھ گورنمنٹ کیا کریے. اچھا سر, آئی ہیو اونلی 1 منٹ, اس میں آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے, کچھ کہنا چاہیں گے؟ اچھا دیکھیے, یہ میں کوئی اتنا ذہین آدمی نہیں سر, آپ بہت ذہین ہیں, ایسی بات نہیں ہے. پاکستان کے لوگ جو ہے نا وہ ان کے پاس آلریڈی اتنے میسیجز آ چکے ہیں کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کو مزید میسیجز کی ضرورت ہے. لیکن آئی تھنک ہمیں ایک چیز کی ڈیفینیٹلی ضرورت ہے, وہ یہ میں نے یہ نوٹ کیا ہے کیونکہ میں تقریباً 10-12 سال پاکستان سے باہر رہ کے واپس آیا. تو میں نے جب آیا تو میں نے نوٹ کیا کہ پاکستان میں ہر کوئی غصے میں ہے. ہاں یہ بہت اچھی بات کی. اب یہ غصے میں کیوں ہے, اس کے بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں. ویسے پاکستانیوں کا سینس آف ہیومر بہت ہائی ہے, لیکن یہ ہے کہ غصے میں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم غصے کو ختم کریں. اور آپ دیکھیے کہ پاکستان نے جو کچھ, اور پاکستان ایئر فورس نے, میں خود بھی کیونکہ ایئر فورس ہوں, تو کتنا کچھ کر دکھایا ہے. میں کہتی ہوں واہ بھائی واہ. ان چیزوں کے اوپر توجہ دینی چاہیے. جو نیگیٹیوز ہیں وہ ہمیشہ ہوں گی, کبھی بھی پرفیکٹ دنیا نہیں ہو سکتی. ایسا ہی ہے. وی شوڈ بی پراؤڈ پاکستانیز. الحمدللہ, اینڈ وی آر, آئی تھنک. زبردست سر, تھینک یو سو ویری مچ. بہت مزہ آیا آج کے پروگرام میں, آپ سے بہت سی معلومات ہم نے لی, ایجوکیشن کے حوالے سے آپ نے بتایا, اور آپ کی قابلیت کا بھی ہم نے ذکر کیا. سو تھینک یو سو ویری مچ. مسٹر جھانزیب عزیز ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ لوگوں تک آج انہوں نے ایجوکیشن کے حوالے سے بہت سی معلومات فراہم کی. میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا وقت نکالا اور آپ ہمارے پاس آئے. تھینک یو سر, تھینک یو سو ویری مچ. بہت بہت شکریہ. یو ویلکم. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ ایوری ون, اللہ حافظ.